अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शरह सूद के हवाले से। और इस वक्त जो सनअतकार हज़रात हैं वो काफ़ी परेशान हाल हैं। और इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रहा है बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। और जो शरह सूद है वो इस वक्त 12% पर मौजूद है, जबकि जो सनअतकार हज़रात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। उनकी जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया गया था कि जो शरह सूद है उसको जो है वो सिंगल डिजिट पे लाया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो शरह सूद सिंगल डिजिट पे नहीं लाई जा सके। उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं बिजली की बढ़ती कीमतों के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से जो है वो आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ सनअतकार हज़रात होंगे, ताजिर बरादरी होगी, उनके मसाइल के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इस वक्त भी काफ़ी मुश्किल हालात का जो है वो सामना कर रहा है। अगर हम इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करें तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो सनअतकार हज़रात हैं उनका अभी भी एक ही डिमांड है कि जब तक ये सिंगल डिजिट तक नहीं आएगा उस वक्त तक सरमायाकारी में जो है वो बहुत सी मुश्किलात भी जो है वो खड़ी हो सकती है। तो इस वक्त जो शरह सूद है वो 12% पर जो है वो मौजूद है। और हालिया दिनों में गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से विजिट भी जो है वो किया गया, सनअतकारों से उन्होंने मुलाकात भी की और इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि आने वाले दिनों में जो शरह सूद है वो मज़ीद जो है वो कम हो सकती है। और इस वाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी जो है वो कहा गया है कि इस वक्त जो मामलात हैं, जो इशारे हैं वो बेहतरी की जानिब जो है वो गामज़न है। तो इस सारी सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ सनअतकार और साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मियां राशिद इकबाल साहब मौजूद हैं। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। किस तरह देख रहे हैं, एक तरफ हुकूमत जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो दे रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब इशारियों की बात कर रहे हैं कि इशारे जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। आप किस तरह देखते हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस वक्त जो शरह सूद है वो 1% जो है वो हालिया दिनों में कम हुई है, वो अब 12 पर आ गई है, आपकी डिमांड वहीं मौजूद है, सिंगल डिजिट पर अभी तक शरह सूद नहीं आ सकी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़ुहैब साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारा यही मुतालबा था कि पॉलिसी रेट की जो इस माह मीटिंग हुई है उसमें इसको कम से कम 3% कम किया जाए और इसको 9 या 10% के ऊपर लेकर आया जाए। मगर हुकूमत की भी अपनी कुछ, मेरा ख़्याल है कि मजबूरियां हैं कि वो इतनी स्पीड से इंटरेस्ट रेट नहीं कम करना चाहती। हालांकि महंगाई तो हुकूमत के अपने अंदाज़ों के मुताबिक अब तकरीबन 4.25% तक आ गई है। तो इन्फ्लेशन +1 ही होता है पॉलिसी रेट, तो इस हिसाब से तो मेरा ख़्याल है कि 6% होना चाहिए हमारे मुल्क में पॉलिसी रेट। मगर चलो कोई बात नहीं, 9 या 10% भी ठीक है। मगर मेरी तो हुकूमत से भी और स्टेट बैंक से, दोनों से अपील है, दरख्वास्त है कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और जितनी जल्द से जल्द हो सकता है इसको 9 या 10% तक नीचे लेकर आया जाए। 9 से 10% नीचे ले के आया जा सके। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की परेशानियां जो हैं वो ये था कि नई हुकूमत आएगी, नया साल शुरू होगा तो ये मुश्किलात भी कम होंगी, ये परेशानियां भी कम होंगी। तो किस तरह देखते हैं, अभी भी हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो हमेशा से यही कहा जाता है कि जब तक हम IMF के प्रोग्राम हैं तो ये मुश्किलात यूँ की तू रहेंगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब तक हम IMF के प्रोग्राम में हैं, दरअसल मुश्किलात एज सच मुश्किलात नहीं हैं। IMF जब पैसे देती है तो उसने अपने पैसे वापस भी लेने होते हैं, तो वो फिर कुछ तजावीज़ देती है हुकूमत को अपनी आमदन बढ़ाने के लिए, ताकि जो IMF से पैसे लिए गए हैं वो वापस IMF को किए जा सके। तो हम भी इतने, मैं समझता हूँ, ढीठ लोग हैं कि जब तक हमें IMF मजबूर नहीं करती हम अपने आप से ख़ुद से वो सख्त फ़ैसले लेते ही नहीं हैं और वो इस्तिलाहात करते ही नहीं हैं जिनकी ज़रूरत होती है। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत स्पीड से चीज़ें तब्दील हो रही और कानून भी और पॉलिसियाँ भी उसी स्पीड से तब्दील होने की अभी ज़रूरत है। जिस तरह आपने खुद ही फरमाया, आप देखते हैं कि मुआशी इस्तेकाम जो है वो सियासी इस्तेकाम के साथ जो है वो जुड़ा है, क्योंकि हमारा सियासी इस्तेकाम अभी तक जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है वो अभी तक एक पेज पे जो है वो नहीं आई, लेकिन हुकूमत जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है, मईशत की बेहतरी की जो है वो रिपोर्ट दे रही है। हम अगर महंगाई की सूरत हाल की बात करें तो अभी भी हमारे जो मार्केट हैं वहाँ पर कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। गरीब आदमी अभी तक रिलीफ का जो है वो मुंतज़िर है, सनअतकार भी परेशान है, ताजिर बरादरी भी जो है वो परेशान है। इसको किस तरह देख? दरअसल इन्फ्लेशन रेट और इन्फ्लेशन दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और जो कमी वाक़या हुई है वो इन्फ्लेशन रेट में वाक़या हुई है, इन्फ्लेशन में कमी वाक़या नहीं हुई। इन्फ्लेशन में उस दिन हम कहेंगे कमी वाक़या हुई है जिस दिन डॉलर के अगेंस्ट पाक रुपी की वैल्यू जो है वो स्ट्रांग होनी शुरू होगी। आपके कहने का ये है कि महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है, महंगाई में कमी? जी, आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे। मेरा कहने का यही मतलब है
کہ महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है, महंगाई में कमी नहीं हुई। महंगाई में कमी हमें उस दिन महसूस होगी जिस दिन डॉलर 240 या 250 रुपए का हो जाएगा। मतलब कि मामला जो हैं वो इसी तरीके से वहीं मौजूद है। अब जिस तरह रमज़ान शरीफ आ रहा है तो हमारे जो लोग हैं वो एक खुद साख्ता सी महंगाई जो है वो कर देते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में देखें मियाँ साहब तो वहाँ पर तो डिस्काउंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, आसानियाँ जो हैं वो पैदा की जाती हैं। यहाँ पर सूरत हाल मच डिफरेंट। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ना जो एक्सेसिव महंगाई होती है वो आपने देखा होगा कि वो पेरिशेबल आइटम्स में होती है। खाने पीने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, और खाने पीने वाली चीज़ें इसलिए महंगी हो जाती हैं कि हमारे इन चीज़ों की रमज़ान के अंदर डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इतनी ज़्यादा डिमांड, इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई डिमांड को फुलफ़िल कर सके, तो इस वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। मगर जहाँ तक नॉन पेरिशेबल आइटम्स का ताल्लुक है, जैसे कि कपड़े हैं या कोई गिफ्ट आइटम्स हैं, वो आप देखेंगे कि ईद के ऊपर आकर हमारे मुल्क में भी उस पर सेलें लगती हैं और वो सस्ती होती हैं। मगर खाने पीने की चीज़ें सिर्फ इसलिए हमारे मुल्क में ज़्यादा महंगी हो जाती हैं रमज़ान में आके कि पीछे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जो एक्सेसिव डिमांड एकदम एक महीने के लिए जनरेट होती है उसको पूरा कर सके। हम देखते हैं कि बिजली की जो कीमतें हैं वो मुसलसल जो हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं। अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की कीमत कम होती है, या फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर थोड़ी सी जो है वो बिजली की कीमतों में भी जो है वो हमें कमी देखने में आती है। इस सारी सूरत हाल में आप लोग कितना मुतासिर होते हैं? हम देखते हैं कि सूती धागे की कीमत भी जो है वो बढ़ रही है, और बाकी जो चीज़ें हैं अवामिल हैं जिनका बड़ा अमल दखल है इस सारी सूरत हाल में, आप कितना मुतासिर होते हैं? आपके सामने ही देख लें, तकरीबन आधी से ज़्यादा वीविंग इंडस्ट्री बंद हो गई, और सबसे बड़ा फैक्टर एनर्जी प्राइसेस हैं। एनर्जी प्राइसेस का कम होना बहुत ज़रूरी है, और एनर्जी प्राइसेस का हमारे इर्द गिर्द के ममालिक के बराबर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने भी एक्सपोर्ट आइटम्स अपनी उन्हीं मुल्कों में भेजनी है जहाँ पर हमारे हमसाए भेज रहे हैं। जब हमारे हमसाए में एक चीज़ सस्ती बन के एक्सपोर्ट हो रही होएगी तो हमसे कोई महंगी चीज़ क्यों ख़रीदेगा? तो इस वजह से एनर्जी के प्राइसेस का बाकी इलाके के हमारे हमसाया मुल्कों के बराबर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे हमसाया मुल्कों में 6 से 8 सेंट पर यूनिट कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, और हमारे मुल्क में तकरीबन 16 से 17 सेंट है। तो हम तकरीबन 1 साल से हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको कम से कम करके 9 सेंट के ऊपर लाया जाए, और 9 सेंट फिर भी हमारे हमसायों से सबसे ज़्यादा है, मगर 9 सेंट तक हम फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे। 9 सेंट से अगर ज़्यादा होती है पर यूनिट इलेक्ट्रिक की कॉस्ट तो वो फिर हम कम्पिटिटिव ही नहीं रहते, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा माल ही नहीं बिकता, इसलिए फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है। मियां साहब, आखिर में आईपीपीज़ के मामले को भी जो है वो हम देख लेते हैं। आईपीपीज़ का मामला जो है वो एक मतलब सर उठाया था, उस पर हम देखते हैं कि आपके जो फेडरल के लोग हैं उन्होंने बड़ा केस इसको लेके गए, अदालत में इसको लेकर गए। वो उसकी क्या इस पर करंट पोजीशन है? आगे गर्मियाँ भी जो आ रही हैं, लोड शेडिंग का एक तूफान सा बर्पा हो जाएगा। जी बिल्कुल, जब हमने ये प्रेशर माउंट किया था तो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई थी, और उस प्रेशर की वजह से ही आपने देखा होगा कि 5-6 आईपीपीज़ ने ख़ुद ही अपने रेट कम कर दिए थे, और बाकी के जिन्होंने नई रेट कम नहीं किए थे उनके साथ रीनेगोशिएशन के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। हमारे मुल्क में जहाँ पर जिस चीज़ के ऊपर कमेटी बन जाए फिर आपको पता ही है कि इसका मतलब होता है कि उसका केस फाइल जो है क्लोज़ हो गई है। तो अब अल्लाह करे उस कमेटी में कोई जान पड़ जाए और वो कुछ अपना काम दिखाए, और जिस काम के लिए और जिन TORs के ऊपर वो कमेटी बनी थी उसके मुताबिक वो अपना अमल दखल करके दिखाए। देखें, जो IPPs हैं ये सब या तो हुकूमत की अपनी मलकियत हैं और या फिर ये प्राइवेट लोगों की मलकियत हैं। जो हुकूमत के अपने बिजली घर हैं उनको IPPs डिक्लेयर करने की तो मुझे तो समझ ही नहीं आती क्यों है, और जितने हुकूमत के अपने पुराने फर्नेस ऑयल पे चलने वाले जो ऑब्सलीट हो चुके 15-15, 20-20 साल से बंद पड़े हैं बिजली घर, उनको भी इन्होंने IPPs डिक्लेयर करके उनको फुली मैंड रखा हुआ है, चीफ इंजीनियर से लेके और एक सिक्योरिटी गार्ड तक वहाँ पर मौजूद है, तनख्वाहें ले रहे हैं, मगर 20 साल से एक यूनिट बिजली का नहीं बना उन हुकूमत के बिजली घरों में। मैं समझता हूँ उन सबको फ़ौरन बेचना चाहिए स्क्रैप करके, और उनसे IPP का स्टेटस वापस लेना चाहिए, और जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं IPPs उन सब का फोरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए और देखना चाहिए कि असल में ये प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने की थी। अजीब इत्तफाक है
کہ یہی پروجیکٹ IPPs کے جب ملیشیا میں، انڈونیشیا میں اور ایون بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی لگے تو وہ 400-500 ملین ڈالر میں لگ گیا، اور ہمارے ملک میں آ کے وہی پروجیکٹ 1 بلین 1.25 بلین کا ہو گیا. تو یہ صاف نظر آ رہا کہ اوور انویسٹنگ کر کے انہوں نے اپنے پروجیکٹ کی پرائس بڑھا لی ہے، اور ہم نے ان کو نیٹ کے اوپر ریٹرن پرومس کیا ہوا کہ جتنی انویسٹمنٹ ہوئے گی اس کا 15% ہم ان کو پروفٹ دیں گے. تو اگر ان کا فورینسک آڈٹ کرا لیں، یہ انہوں نے ڈبل قیمت لگائی ہوئی اپنے پروجیکٹس کی. میں کہتا ہوں کہ یہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں یہ ہاف تو ہو جائیں گے صرف فورینسک آڈٹ کرانے سے. جو ہے وہ معاملات بہتری کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میاں راشد اقبال صاحب موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ ملکی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور سیاسی استحکام کے ساتھ جو ہے وہ معاشی استحکام جڑا ہے، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک معاشی استحکام کا آنا ناممکن سی بات ہے. اور صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ کافی مشکل حالات کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک پالیسی ریٹ کے حوالے سے بات ہے تو اسٹیٹ بینک کی جانب سے حالیہ دنوں میں صرف 1% تک جو پالیسی ریٹ ہے اس میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. شرح سود میں اس وقت جو ہے وہ صرف 1% کمی ہونے کے بعد اس وقت جو شرح سود ہے وہ 12% پر جو ہے وہ موجود ہے. تاحال جو صنعت کار ہیں ان کے تحفظات جو ہیں وہ موجود ہیں. آگے بھی چلیں گے، کچھ اور لوگوں سے بھی ہم بات کریں، کچھ اور صنعت کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے ٹیکسٹائل جو سیکٹر ہے وہ کتنا متاثر ہو رہا ہے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے. جس طرح ہم بات کریں مانیٹری پالیسی کے حوالے سے، شرح سود کے حوالے سے، اور اس وقت جو شرح سود ہے وہ 12% پر جو ہے وہ موجود ہے. تاحال جو صنعت کار حضرات ہیں ان کے تحفظات جو ہیں وہ برقرار ہیں، اور کئی مرتبہ جو چیمبرز ہیں، چیمبر آف کامرس ہیں، ان کی جانب سے خط بھی جو ہے وہ لکھا گیا، درخواست بھی جو ہے وہ کی گئی، اپیل بھی کی گئی کہ حکومت جو ہے وہ شرح سود میں کمی کرے، اس کو سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ لایا جائے. لیکن تاحال جو شرح سود ہے وہ اس وقت سنگل ڈیجٹ پہ جو ہے وہ نہیں آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بجلی کی قیمتوں کی بات کریں یا پھر پیٹرول کی قیمتوں کی بات کریں تو غیر مستحکم قیمتیں ہونے کی وجہ سے بھی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کافی پریشانی کا شکار جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب اگر ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کریں تو اسپننگ جو ملز ہیں وہ اس وقت بند ہو چکی ہیں. ایک بیان میں جو ہے وہ چیئرمین ایپٹما کا کہہ رہا ہے کہ 40% تک جو ملز ہیں وہ بند جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. تو ساری صورتحال پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ معروف صنعت کار، اس کے ساتھ ساتھ فارمر پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان خواجہ محمد حسین صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت حالات کو؟ الیکشنز بھی ہو گئے، نئی حکومت بھی آ گئی، لیکن حالات جو ہیں وہ آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی پہلے تو شکریہ روہی کا کہ انہوں نے اس وقت پاکستان کا جو بیسک ایشو ہے اس کو اٹھایا ہے اور عوام تک اس کی آگاہی دے رہے ہیں. کویشچن آپ نے 2-3 کیے ہیں، باری باری اس کا آنسر دینا چاہوں گا. پہلا آپ کا تھا مانیٹری پالیسی کے حوالے سے. گورنمنٹ نے پچھلے 8 مہینوں میں 22% سے کم کر کے 23 سے کم کر کے 12 تک تو لے آئے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو انفلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ابھی بھی جو ہمارا اس وقت 3-4% انفلیشن ہے، اس انٹرسٹ ریٹ کو آج بھی 7 سے 8% ہونا چاہیے. دیکھیں ہماری پاکستان کی جو بقا ہے وہ ایکسپورٹ میں ہے، اور ایکسپورٹ میں ہم کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں سستا را میٹیریل بنانا ہے تاکہ ہم کر سکیں. اس کے لیے بجلی اور مارک اپ یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. اب آ جاتے ہیں بجلی کے اوپر. بجلی ہم اس وقت پاکستان میں 16 سینٹس کی بجلی دے رہے ہیں اور گیس بھی 16.5 سینٹس کی دے رہے ہیں. اس امریکن سینٹس کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں ہمارے جو کمپیٹر ہیں بنگلہ دیش، ویتنام، انڈیا، چائنا، وہ ہم سے تقریباً آدھی قیمت پر چیزیں دے رہے ہیں. تو ہم آٹومیٹیکلی مہنگے ہو گئے ہیں. جب مہنگے ہو گئے ہیں تو اپنے پروڈکٹ ہم کیسے سیل کریں؟ پھر ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے اس بجٹ میں ایکسپورٹ فائنینس EFS ایکسپورٹ فائنینس اسکیم یہ دی ہے، جس میں آپ نے اگر کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے تو اس میں آپ کو کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا، اور اگر آپ نے وہی چیز سیم چیز پاکستان میں بنی ہوئی لینی ہے تو 18% سے سیلز ٹیکس پے کرنا ہے، اور وہ بھی آپ کو 6 مہینے کے بعد اس کا ریفنڈ ملے گا. تو جب 6 مہینے بعد ریفنڈ ملے گا تو آپ کا پیسہ بلاک ہوا تو لوگوں نے بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنا شروع کر دی ہیں، دھاگا، کپڑا اور کاٹن. اگر ہماری ایکسپورٹ اس سال بڑھتی بھی ہے تو نیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ ہم زیادہ بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہے. امپورٹ بھی بڑھ جائے گی ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ. تو اس کو گورنمنٹ کو فوری طور پر انرجی، بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کرنی چاہیے، اور دوسرا گورنمنٹ کو فوری طور پر EFS اسکیم جو ہے
اس میں لوکلز پروڈکشن کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے. میں تھوڑا سا اور اس میں ذرا اپنی بات کو ایلیبوریٹ کروں گا. پاکستان میں ٹوٹل اس وقت 468 ٹیکسٹائل ملز ہیں, جس میں سے 167 ملیں اس وقت بند ہیں. دیٹ کمز ٹو اراؤنڈ 40%. تو 40% اگر ملیں بند ہیں اور 40% کا را میٹیریل امپورٹ ہو رہا ہے, تو 40% بند ہیں اور 40 ملوں کے برابر امپورٹ ہو رہا ہے. ان میں سے 100 سے زائد ملیں جو ہیں پنجاب سے, 100 سے زائد ملیں پنجاب سے ہیں. تو اس وقت اور اس کی وجہ سے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو پوری دنیا میں ایز اے سوشل سیکٹر کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ کم سے کم انویسٹمنٹ پہ زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنا. تو یہ ٹیکسٹائل پوری دنیا میں ٹیکسٹائل کا یہ ایک فائدہ ہے. تو ہم نے ایک انڈسٹری ڈیولپ کیا ہے پچھلے 70 سال سے, انفراسٹرکچر بنایا ہے, اسکل لیبر بنائی ہے. آج ہم اس کو سپورٹ نہ کر کے بند کرنے کے نزدیک لے کے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, عوام کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب جو سیاسی استحکام ہے اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ معاشی استحکام جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. ابھی تک جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ابھی تک ایک پیج پہ جو ہے وہ نہیں آ سکی ہیں, اور 1 سال سے زائد ہو چکا ہے حکومت کو جو ہے وہ بنے, لیکن ابھی تک معاملات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب تک یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن نہیں ہو سکیں گے؟ بالکل, میں آپ سے 100% ایگری ہوں. کسی نے بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کتنا ہے, اور یہ نہ ہو کہ آج پالیسی یہ ہے, کل کو گورنمنٹ بدل جائے تو پالیسی بدل جائے. تو اس لحاظ سے ایون جو غیر ملکی انویسٹر ہے یا لوکل انویسٹر ہے, دونوں صورتوں میں ہر بندے نے اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے فیوچر کو دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوگا. پولیٹیکل استحکام بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو چارٹر آف اکانومی پر بھی سائن کرنا چاہیے, تاکہ پارٹیاں جو بھی آتی رہیں عوام کے لیے, ملک کے لیے تو سارے اکٹھے ہوں. اس معاملے میں ایک ادارہ حکومت نے جو قائم کیا ہے SIFC, اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینس, SIFC جو بنایا ہے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, وہ میں اس کو بڑا تعریف کروں گا کہ وہ ابھی تک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا تھنک ٹینک کا وہ ایک نیا تھنک ٹینک ہے جس کا کام یہ ہے کہ لوکل, ابھی تو یہ صرف فارنرز انویسٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم لوکل کو بھی اب شروع کیا ہے 2-3 مہینوں سے. تو اس میں یہ ہے کہ کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو اور وہ SIFC کی ویب سائٹ پر انڈسٹری اپنا پرابلم لکھے تو اس کو بڑا تیزی سے رسپانس آتا ہے. تو وی ہوپ فل کہ یہ جو ہم تھنک ٹینک کو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں یا ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں, تو SIFC ہمارے اس خواب کو امید ہے پورا کرے گا. امید ہے یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو سکتے ہیں. اچھا, اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بجلی کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کبھی قیمتیں جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے نہ صرف صنعت کار پریشان ہے, تاجر بھی پریشان ہے, SMEs بھی جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے. جو چھوٹا طبقہ ہے, جو چھوٹا تاجر ہے, وہ کس طرح جو ہے وہ پس رہا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, میں اس کو بڑا اپریشیٹ کروں گا. کسی بھی ملک یا ریڑھ کی ہڈی اس کا چھوٹا SME ہوتا ہے, چھوٹا تاجر طبقہ ہوتا ہے, اور پاکستان میں جو SME ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے لونز کے لیے سپورٹ نہیں ہے. کیونکہ آپ جب جاتے ہیں SME کے پاس SME لون لینے کے لیے بینک میں جاتا ہے تو SME کو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں اپنی سیکیورٹی دیں, وہ سیکیورٹی ہوتی نہیں اس کے پاس, تو جس کی وجہ سے اس کو لون نہیں مل سکتا. ایک یہ ایشو ہے, اور ایک دوسرا ایشو یہ ہے کہ SME آپ کا 55 سال سے اوپر والے کو لون ملتا ہی نہیں ہے پاکستانی لاء کے تحت. یہ بہت بڑے ہرڈلز ہیں. گورنمنٹ کو SME کو بغیر سیکیورٹی کے لون دینا چاہیے, اور 55 سال کی عمر کو ختم کر کے بڑھا کے 70 سال تک کرنا چاہیے, تاکہ وہ نہیں تو اس کے بچے تو پے کریں گے نا. لیکن جو اس کا تجربہ ہے, آپ نے کہہ دیا 55 کے بعد تمہیں لون ملے گا نہیں, اور آپ اس کو ریٹائر کر دیے. تو میں دونوں گورنر صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ SMEs کے حوالے سے بھی ہم کوئی معاملات جو ہیں وہ بالکل دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ 55 سال کی عمر کو بڑھانے پر تیار نہیں تھے. اچھا, ابھی بھی نہیں وہ نہیں ہے تیار. سیاسی بیان دے رہے ہیں. جی انہوں نے یہ کہا جی 55 سال کی عمر کو بھی نہیں بڑھایا جا سکتا, اور دوسرا سیکیورٹی کے بغیر لون بھی نہیں دیا جا سکتا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ SME اس کے بغیر اس کو لون نہیں مل سکتا. SMEs کے تو ایشوز وہیں کے وہیں کھڑے ہو. بالکل وہیں کے وہیں کھڑے, وہ ابھی تک سلوشن نہیں. صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ بینکوں کو SME کا لون ڈیفالٹ کرتا ہے تو 25% تک ڈیفالٹ کی رقم گورنمنٹ پے کرے گی. لیکن بینک کہتا ہے جی 75% تو پھر مجھے پے کرنا ہے, تو میں کیوں دوں SME کو.
وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایس ایم ایز کو لون دے رہے ہیں، لیکن آپ کیونکہ ہمارا علاقے کے چینل ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جو ایس ایم ای کو لون پاکستان میں پچھلے 5 سال میں ملا ہے وہ 75 سے 80% لون صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں ملا ہے. باقی ساؤتھ پنجاب کا حصہ تو 2 سے 3% ہے. مطلب اگنور ہی کیا گیا. اگنور ہی کیا گیا سارے جو چھوٹے علاقے ہیں. ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک سے کہا کہ آپ کوئی کوٹا بنائیں کہ ایس ایم ایز میں صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ کتنے پیسے بینکوں نے دیے ہیں، یہ دیکھیں کہ کس علاقے کو دیے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ایس ایم ایز کے لیے پرابلم ابھی ویسے کی ویسی کھڑی ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خواجہ محمد حسین صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، فارمر پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان ہے، اور بتا رہے تھے کہ ایس ایم ایز کے جو ایشوز ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، اور جو چھوٹا تاجر ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت میں اپنے ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں اور وہ جو دوسری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ غیر مستحکم ہونے سے بھی صنعت کار حضرات جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسپننگ ملز ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں. 40% سے زیادہ انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، اور مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. ناظرین ہم آگے بھی جائیں گے، کچھ اور صنعت کاروں سے بھی ہم بات کریں گے. ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے، اور بجلی اور دیگر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، صنعت کار حضرات جو ہیں وہ کافی پریشانی کا جو ہے وہ شکار نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم مزید بھی جو ہے وہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ معروف صنعت کار اور فارمر پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان خواجہ محمد عثمان صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. خواجہ صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم خواجہ حسین صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ موجود تھے، انہوں نے بھی جس طرح بتایا کہ اس وقت انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کافی پریشان ہیں. ایک نئی حکومت آئی، نیا سال شروع ہوا، ایک امید جو ہے وہ جاگی کہ اب معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جو ہیں وہ گامزن ہوں گے، لیکن سٹل جو معاملات ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے تھے. جی سر، اس ٹائم کافی زیادہ انڈسٹری کو پرابلمس فیس ہو رہے ہیں، اور سب سے جو بڑا مسئلہ اس ٹائم آ رہا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. ایک اسکیم ہے گورنمنٹ کی EFS، جو کہ روح کے حساب سے بہت اچھی اسکیم ہے، لیکن اس نے لوکل انڈسٹری کو بہت زیادہ متاثر کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور جو بندہ بھی امپورٹ کرتا ہے EFS کے اندر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم بے تحاشا امپورٹ ہو رہا ہے، دھاگا بھی اور کپڑا بھی، اور لوکل انڈسٹری اس کو بالکل مقابلہ نہیں کر سک رہی. ہمارا بجلی کا ریٹ مہنگا ہے، ہمارے اوپر سیل ٹیکس ہے، ہمارے پر باقی ٹیکسیشنز بہت زیادہ ہیں، اور جو دھاگا الاؤ ہو رہا ہے EFS کے اندر اس کی وجہ سے وہ فلڈ ہو رہا ہے جی. تو ملیں بند ہو رہی ہیں، تقریباً 40% ملیں جو ہیں وہ اس ٹائم بند ہوئی ہیں. اگر یہی صورتحال رہ گئی تو اگلی جو 60% ملیں بچی ہوئی ہیں ان میں سے بھی 25-30% ملیں اور بند ہو جائیں گی. کیا صورتحال ہے؟ کہاں پر جو ہیں وہ فلاز ہیں پڑے؟ مہنگا ہونے کی وجہ سے جی. دیکھیں ایک دھاگا جو یہاں پہ 40,000 روپے خرچہ اس کے کاسٹ پڑ رہی ہے، وہی دھاگا جو چائنا سے چل کے وہ بن کے یہاں پہ اتنا سفر کر کے بھی 32,000 روپے کا آ رہا ہے. اتنا فرق ہے جی. اب وہاں سے 32,000 کیوں آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس کو ٹیکسیشن نہیں ہے، وہاں پہ اس کو بجلی کا ریٹ سستا ہے، وہاں کی ٹیکس فری ہے. کچھ ٹیکسیشن ہوگی، اتنی ہیوی ٹیکسیشن نہیں ہے، لیکن جو ہمارا جو 18% GST ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے. وہ ہمارے ملک کا ٹیکس بھی اس کو معاف ہے. چائنا سے آپ امپورٹ کر لیں اس کو معاف ہے، پاکستان کے اندر بنا لیں اس پر ٹیکس ہے. حالانکہ یہ اپوزٹ ہوتا ہے کہ باہر سے جو چیزیں آ رہی تھیں اس کے اوپر ٹیرف لگ رہا ہوتا ہے، اور جو اندر بن رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو چھوٹ ہوتی ہے. تو یہاں گورنمنٹ نے ریورس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت مشکل آ رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اس کا خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک، اس کا آنے والے دنوں میں کاٹن کی کاشت کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے. ابھی تو لوگ کاٹن نہیں کاشت کر رہے ہیں نا، دوسری طرف آ گئے ہیں لوگ، بالکل آ گئے، چاول کی طرف آ گئے. ہماری جو پہچان ہے ٹیکسٹائل کی، ہمارا پہچان ہے کاٹن کی، ہم اس پہچان ہی کھوئے جا رہے ہیں. کہاں ہم نے 92 میں 1,40,00,000 بیلیں اچیو کر لی تھیں، آج ہم مسا 55 لاکھ بیلوں کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. ہم نے وہ جو $3 ارب کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، $3 ارب ہم آرام سے یہاں سے اپنی زمینوں سے اگا سکتے ہیں، اور ہم وہ ضائع کر رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنی غلط پالیسیاں بنا کر ہم نے وہ چیزیں گئے. تو یہ آوازیں جاری ہیں، اور میں اس میں گورنمنٹ سے تو بار بار یہ ریکویسٹ کروں گا ہی صحیح، لیکن ایک ابھی ریسنٹلی ایک ادارہ بنا ہے SIFC سے نیگوسیشنز ایپٹما کی بھی چل رہی ہیں. ایپٹما نے ان کو اپنا بریفنگ دی ہے. مجھے بہت امید ہے کہ SIFC اس کو پراپرلی سمجھے گی، سنے گی، اور کوئی میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی. انفارچونیٹلی اگر میرٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہے پاکستان میں، اگر میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا تو یہ امپورٹ آف یارن بہت کنٹرول ہو جائے گا، کنٹامینیٹ ہو جائے گا، رک جائے گا، جس کو رکنا بھی چاہیے. اچھا
اگر ہم ایف بی آر کے حوالے سے بات کریں تو ٹیکسیشنز کے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسز کی بھرمار جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. پہلے ٹیکسٹائل سیکٹر پہ جو سیلز ٹیکس تھا وہ زیرو ہوا کرتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ غالباً 2016 کے بعد سے جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا. تو اس سے بھی کچھ اثرات مرتب ہو گئے. جی اس سے کیش فلوز بہت متاثر ہوئے ہیں, اور اس سے آپ کا جو کیش فلو ہے وہ رک جاتا ہے, اور اس سے آپ کو جو کیش فلو ریکوائرمنٹس ہے, اچھا کیش فلو پچھلے سالوں میں اب تو مارک اپ ریٹ کچھ کم ہوا ہے, ابھی بھی اس کو مزید کم ہونے کی ضرورت ہے, لیکن جب 22% کے اوپر کا بورڈ چل رہا تھا تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ جو کیش فلو لیکوئڈیٹی تھا کرنچ وہ بہت سیویئر آیا ہوا تھا. وہ جب آپ کا کیش فلو سیل ٹیکس میں رکتا ہے وہ آپ کو ریفنڈ ہوتا ہے, وہ ریفنڈ 6 مہینے 9 مہینے تک نہیں ہوتا تھا. ہاں مطلب دیکھیں چیزیں جو کچھ بہتری ہوئی ہیں, یہ 12 مہینوں کا بھی ریفنڈ رک جاتا تھا, آج کل وہ ریفنڈ جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر اندر مل جاتا ہے, وچ از ویری ایفیشینٹ. لیکن جو وعدہ ہے گورنمنٹ کا وہ 1 مہینے کا ہے, تو ہم دعا ہے. یعنی کہ ریفنڈس کے ایشوز چل رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا کہ ریفنڈس کے لیے آپ کو پہلے ایف ٹی او جانا ہے, پھر آپ کو دفتر کے دھکے کھانے ہیں, پھر من پسند لوگوں کو جو ہے وہ ریفنڈس ملے گا, ملنا بھی ہے یا نہیں بھی ملنا, اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں. ہاں من پسندی والا چیپٹر کسی حد تک ختم ہو گیا ہے, جب تک یہ سینٹرلائزیشن شروع ہوئی ہے, ڈیجیٹلائزیشن شروع ہوئی ہے, تو وہ 12 مہینوں سے بھی 3 مہینوں پہ آ گئے ہیں. تو یہ 1 مہینے کا ہے گورنمنٹ ٹارگیٹ 1 مہینے کا ہے, تو وہ پہنچ رہے ہیں اس طرف, اللہ کرے گا وہ جلدی پہنچیں گے اس طرف انشاءاللہ. صاحب کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی امید ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جو ہیں وہ گامزن ہو سکیں, اور کتنا ضروری ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اس سارے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے؟ سر امید پہ ہی تو دنیا قائم ہوتی ہے, اور تو لوگ قائم ہی تو اسی امید کے سہارے ہی زندہ رہ رہے ہیں. لوگ امید بھی نہیں رکھتے نا. ہاں وہ لوگ اسی امید پہ ہی زندہ ہیں جی, اور اسی امید پہ ہی وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو امیدیں تو ہیں, امیدیں تو بہت ہیں, اور خاص طور پہ زیادہ تر امیدیں تو ایس آئی ایف سی سے ہیں. اللہ کرے ایس آئی ایف سی اچھے فیصلے لے جائے اور وہ میرٹ پہ کام کر لے, اور اچھی پالیسیز دے دے, اچھی ڈائریکشن دے دے, اور چارٹر آف اکنامی ہونی چاہیے. جو پالیسیاں آئیں اس کو یہ کم از کم میک شور ہونا چاہیے کہ 10 سال کے لیے وہ پالیسیاں انٹیکٹ رہیں گی. کیا سمجھتے ہیں سیاسی جماعتیں کیوں اس طرف جو ہے وہ نہیں جاتے اپنے مسائل سے ہٹ کے؟ اگر اکانومی پر جو ہے وہ دیکھا جائے تاکہ اکانومی جو ہے وہ تو اسٹیبل ہو سکے. ہمارا ابھی تک آئی ایم ایف کے پروگرام میں, اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب تک نہیں نکلیں گے تب تک تو معاملات ایسے ہی رہیں گے. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے جی. واقعی تو یہ بات ہے کہ مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ سیاسی جماعتوں کی یہ پرائرٹی کیوں نہیں ہے. یا تو وہ لوگوں کو معاشی طور پہ خوشحال دیکھنا ہی, کوئی بھی پارٹی نہیں دیکھنا چاہتی کہ جب وہ معاشی طور پہ خوشحال ہو جائیں گے تو لوگوں کی امیدیں اور بنیں گی, تو وہ شاید روٹی کپڑے مکان سے ہی کسی کو باہر نہیں نکلنا دینا چاہ رہے کہ وہ نکلیں گے تو ان کی ڈیمانڈیں اور ہو جائیں گی, یہ ایکسپوز ہو جائیں گے سارے لوگ. مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ چاہ رہے ہیں, لیکن یہ چارٹر آف اگر اکانومی ہوگا تو ہی سولوشن ہے. وہ 10 سالوں کے لیے ایک پالیسی آئے, اس کے اوپر وہ چیزیں چلیں, لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے انویسٹمنٹ کس سیکٹر میں کرنی ہے, کہاں سے کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے. یہاں تو آئے روز نئے سیکٹر آ جاتے ہیں. بچوں نے, ہمارے قوم کے ہونہار بچوں نے اپنے آئی ٹی سیکٹر کے اپنے بل بوتے کے اوپر بہت اچھا انہوں نے وہ کیا, اور مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ کی پالیسی آئی اس کی وجہ سے بہت سارے میرے جاننے والے, میں دیکھیں ایک بڑا لمیٹڈ سا میرا حلقہ احباب ہوگا, 100 200 300 400 لوگوں کا ہوگا, اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ 40-50 لوگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ جا چکے ہیں, تاکہ وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان میں بیٹھ کے اپنا آئی ٹی والا کام ہی نہیں کر پا رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پالیسیز کی پالیسی میکنگ بہتر ہونی چاہیے, اور کنسسٹنسی ہونی چاہیے. جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ خواجہ محمد حسین صاحب موجود تھے اور بات کر رہے تھے ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے اور دیگر مسائل کے حوالے سے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ضروری ہے اکانومی کے حوالے سے, اور جب تک چارٹر آف اکانومی پر کام نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جو ہیں وہ گامزن نہیں ہے, کہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, لیکن جو صنعت کار ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں. اور اس ساری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ بجائے کمی کے مزید اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس سے نہ صرف گھریلو صارفین پریشان ہوں گے بلکہ ساتھ ساتھ جو صنعت کار ہے, صنعتی طبقہ ہے, وہ بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہوگا, اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ صنعتیں جو ہے وہ بند ہوں گی, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. آگے بھی چلیں گے, کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے.
ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹریز کے حوالے سے، ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے، ٹیکسٹائل سیکٹر کے جو وابستہ لوگ ہیں وہ کن مشکلات کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس سے قبل ہم فارمر پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس سے بھی جو ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ 40% جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، اور ان میں سے 100 سے زائد انڈسٹریز کی اگر ہم بات کریں تو وہ ان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ بند ہونے کے دہانے پر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے بھی جو صنعت کار طبقہ ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے. اس ساری صورتحال پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر محمود گروپ آف انڈسٹریز خواجہ محمد قاسم صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. خواجہ صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پریشان ہیں؟ آپ کا جو گروپ ہے وہ ایک بہت بڑا گروپ ہے، کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جی اس وقت پریشانی کا شکار تو اس وقت پوری انڈسٹری ہے ہماری. ناٹ اونلی ٹیکسٹائل انڈسٹری، پورا ملک کی تمام انڈسٹریز. آپ دیکھیں فلور ملز والے بہت پریشان ہیں، اس کے علاوہ شوگر ملوں والے بھی پریشان ہیں کسی حد تک، اور اس کے علاوہ باقی آپ دیکھ لیں چاولوں والے بھی پریشان ہیں. سبھی پریشان ہیں، زراعت سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں سب پریشان ہیں، انڈسٹری سے منسلک. اس کے علاوہ جو ٹریڈنگ بزنس کے لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ جب تک ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی نا جی، اسٹیبلٹی آئے گی تب جب آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی تب آئے گی جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک پولیٹیکل سسٹم یا ایک مطلب ایک پرٹیکولر سسٹم کو نا چلنے دیں گے. آپ سب سے بڑے قصوروار، میں کسی اور کو نہیں کہتا کہ کوئی اور قصوروار ہے، سب سے بڑے قصوروار ہم لوگ ہیں. ہم کیسے ہیں؟ ہماری عوام خود قصوروار ہے. کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ عارضی مسئلہ ہے یا بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ سب روڈز پہ نکل آتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو نا تھوڑا صبر سکون کے ساتھ جو ہے نا ویٹ اینڈ سی یا واچ کرنے کا سلسلہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کا. ہم جب تک ایسا نہیں کریں گے تو ہم اپنے ملک میں کبھی بھی ترقی کی طرف نہیں جا سکتے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بناتے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیٹس سے باہر کیسے نکالنا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنا IMF پروگرام کی طرف کیسے جانا ہے، IMF کا پروگرام ہم ون کیسے کریں گے. وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ ایک اندر قرضہ ہے، اور قرضوں پہ ہی جب آپ چلتے رہیں گے تو قرضوں میں کبھی بھی کوئی ملک یا کوئی آرگنائزیشن یا کوئی انڈسٹری گرو نہیں کر سکتی. گرو وہ تب کرتی ہے کہ جب وہ خود کمائے، خود کما کے اپنے قرضے بھی واپس کرے، اور ساتھ کے ساتھ اپنے سسٹم کو بھی بیلنس کرے. ٹاسک فورس بنا دی گئی اور اس کے بعد وہ معاملہ ہاں، نہ اس کے بعد آپ کو کچھ پتہ ہے نہ مجھے کچھ پتہ ہے کہ کیا ہوا. ڈیفینیٹلی اس پہ کام ہوا اور اس وقت بھی کام ہو رہا ہوگا، بٹ یہ جس پیس پہ کام ہو رہا تھا اسی پیس پہ اگر ہوتا رہتا تو اس کا بہتر آؤٹ کم آ سکتا تھا. سیکنڈلی IPPs کے علاوہ آپ دیکھیں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہمارے ملک میں. وہ تبھی کم ہوگی جب آپ کی بجلی بھی سستی ہو، آپ کی مطلب را مٹیریل کی پرائسز بھی کنٹرول میں ہوں. را مٹیریل کی اویلیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے مطلب آج سے 5-7 سال پہلے، 10 سال پہلے ہم 15 ملین بیلز گرو کرتے تھے پاکستان میں، پروڈیوس کرتے تھے. اس وقت ہم 5-5.5 ملین بیل ہم نے اس پورے سال میں پروڈیوس کیا، یعنی کہ ہم 35-40% پہ آ گئے ہیں. تو ویسے بھی خاص صاحب ہم دیکھیں تو کاٹن کو زیادہ لوگ اب اس کو پروڈیوس نہیں کر رہے. اب لوگ چاول کی طرف آ رہے ہیں یا پھر دوسری پروڈکشن کی طرف آ رہے ہیں. کاٹن کی طرف اب رجحان کم ہو گیا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے ایک جس ٹائم میں ہمارے ایز اے کنٹری ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے سیڈ کو بہتر کرتے، سیڈ پہ ریسرچ کرتے، سیڈ کی کوالٹی کو بہتر کرتے. وہ ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا اس دوران. جب ہم سیڈ کا کام بہتر کر لیتے تو ہماری فارمر کو جو ہے نا اچھا سیڈ ملتا، جس سے اس کی کلٹیویشن بہتر ہوتی. کلٹیویشن کے ساتھ اس کی جو آؤٹ کم ہے، جو اس کی کراپ ہے، کراپ سائز بہتر ہوتا، اس کو کچھ ارننگ ہوتی تو وہ بھی سیٹسفائیڈ ہوتا اور وہ اسی کراپ کی طرف دوبارہ جاتا. آن اے کنٹریری آپ دیکھیں باقی کراپس میں اس کو بہتر مارجن ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کاٹن. فار ایگزامپل اگر 10-12 من آپ کنسیڈر کریں، اگر ایک جگہ پہ ہوتی ہے 1 ایکڑ میں 10-12 من اس کی اوسط آ جاتی ہے تو 8,000 روپے بھی اگر پھٹی کا ریٹ ہو تو 96,000 روپے، جس میں سے پکر کو اگر وہ 1,000 روپے بھی دے تو 7,000 روپے سے حساب 84,000 روپے بنتا ہے. اس پہ 1 ایکڑ کسی اگر آمدن 84,000 روپے ہے تو اس نے ابھی اس میں سیڈ کی کاسٹ بھی پے کرنی ہے، اس نے ابھی اس میں
کھاد کی کاسٹ بھی پے کرنی ہے اس نے سپرے کی کاسٹ بھی پے کرنی ہے, پانی کی کاسٹ بھی پے کرنی ہے, اس نے اپنے گھر کا گزارا بھی چلانا ہے پورے سال کا. خان صاحب, اس وقت ہم صورتحال دیکھتے ہیں, ہم کہتے تھے کہ نئی گورنمنٹ آئے گی, نئی پالیسیز آئیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اب نیا سال بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, ہم بجٹ کے بھی بالکل قریب ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف کیوں گامزن نہیں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے وہ بھی ابھی تک سنگل ڈیجٹ پر نہیں آیا, جو سب سے بڑا مطالبہ اور جو سب سے بڑے تحفظات تھے آپ لوگوں کو. دیکھیں, پالیسی ریٹ پہلے سے تو بہتر ہو گیا ہے. ابھی لاسٹ جو 27 جنوری کو جو نئی مانیٹری پالیسی آئی ہے تو اس میں 12% پہ آ گیا, اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ شاید 9% تک بھی آ جائے بائی دا اینڈ آف. پوری امید ہے کہ ہاں, سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا. بٹ اس کے آنے سے بھی دیکھیں, جو 22% پہ 2 سال رہا ہے نا, مسلسل 2 سال رہا ہے, وہ بہت ٹف ٹائم اس نے بزنسز کو دیا, اور بزنسز انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اچھی طرح سے ڈرین ہو چکے ہیں. ان کو وہ جو ایک ریکوری پیریڈ ہوتا ہے نا, وہ کم سے کم 6 مہینے لگیں گے, کیونکہ آپ انٹرنیشنلی بھی مارکیٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں اپنی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے. کیونکہ آپ کا مارک اپ تو مہنگا تھا ہی, ساتھ آپ کی بجلی بھی مہنگی تھی, اور اس کے ساتھ آپ انیفیشینٹ بھی تھے. یہ تینوں چیزیں, ان 3 چیزوں نے آپ کو اتنا ہٹ کیا کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بہت زیادہ آؤٹ ہو گئے. چوتھا یہ تھا کہ آپ کی کراپ نہیں تھی, جس کی وجہ سے آپ کے را مٹیریلز بھی امپورٹ ہوتے تھے, تو وہ اس سے الٹیمیٹلی آپ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. تو اس کا سب سے بہتر سولوشن تو یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہر چیزوں کو ریکور ہونے لگے رہنا چاہیے انشاءاللہ. جس طرح بات کر رہے تھے IMF کے حوالے سے, ابھی اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ بھی ملتان آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی کافی امید جو ہے وہ دلائی, صنعت کاروں سے ملاقات بھی جو ہے وہ ان کی ہوئی. SMEs کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ SMEs بڑا امپورٹنٹ جو اپنا کردار ہے وہ ادا کرتے ہیں, تو SMEs تو ابھی تک وہ اپنی معاملات میں ہوا اس کے مسائل بھی نہیں SMEs کے لیے دیکھیں, اسٹیٹ بینک نے بہت اچھی پالیسیز ابھی نکالی ہیں. ابھی بلکہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت اچھا لون کریٹ کیا ہے, انٹرسٹ فری لون SMEs کے لیے ہے. SME میں جو ایکسپورٹرز ہیں نا, ان کو وہ ERF لون دے رہے ہیں, اور وہ لون سبسیڈائزڈ ہے, یعنی کہ اگر 12% آج پالیسی ریٹ ہے تو وہ ERF کا لون ملتا ہے -3 پہ, اس کا گیپ جو ہے وہ 3% کا ہوتا ہے, تو وہ آلریڈی سنگل ڈیجٹ میں مل رہا ہے. اور وہ یہ سب مطلب اسٹیٹ بینک بڑا پرو اس چیز پہ بہت مطلب زیادہ ایکٹ کر رہا ہے کہ جو ہے نا, یہ زیادہ سے زیادہ ہم نے لون دینا ہے SMEs کو, تاکہ SMEs کو گرو کیا جائے. کیونکہ ایک سرٹن لیول پہ جا کے کارپوریٹس جو ہوتے ہیں وہ تو جس دلدل میں پھنس چکے ہیں, ہمارے جو جہاں پہ روم بہت زیادہ ہوتا ہے نا گروتھ کا, اسٹیٹ بینک یہی چاہ رہا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ گرو کروایا جائے. کیونکہ پر امید ہیں آپ کے آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں معاملات بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں, انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ خوشحال ہو سکتا ہے, بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ سستی ہو سکتی ہیں, تاکہ بے روزگاری جو ہے وہ نہ بڑھ سکے, کیونکہ اگر انڈسٹریز بند ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بے روزگاری تو بڑھے گی. ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے, کیونکہ بجلی کی قیمتوں میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی پالیسی کلیئر نہیں ہوئی کہ IPPs کے ساتھ ہمارے کیا معاہدے ہوئے ہیں, اور کس طرح سے ہم نے ان کے کانٹریکٹس کو ایمیکیبلی ٹرمینیٹ کیے. کیونکہ انہوں نے بھی تو انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں ہی کیا نا, اور ہمارے ملک سے ان کو شیورٹی ملی تھی کہ آپ یہ انویسٹ کریں تو آپ کو یہ ریٹرن ملے گا. ہاؤ کین یو سے کہ جی اب آپ ختم کر دیں. بٹ ہمارے ملک کی اس وقت نیڈ آف دا اکانومی ہے کہ انہیں ختم کیا جائے, تو انہیں ایمیکیبلی ختم کرنا پڑے گا. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جی آپ IMF کے, دوسرا آپ نے کیا کویشچن پوچھا ہے مجھ سے؟ یہ ہے کہ IMF کے اگر پروگرام سے اگر نہیں IMF کے پروگرام سے دیکھیں, یہ ایک شارٹ ٹرم میں تو آپ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی کہ قرض سے جو ہے نا آپ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے. قرضہ آپ کو مشکل سے نکالنے کے لیے ہوتا ہے, جو واپس بھی کرنا ہوتا ہے اور سود کے ساتھ واپس کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ قرض لے کے ہم گرو کریں گے, تو قرض لے کے گرو کرنے کی کوئی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر محمود گروپ آف انڈسٹریز خواجہ محمد قاسم صاحب جو ہیں وہ موجود تھے, اور بتا رہے تھے کہ جب تک IMF کے پروگرام میں ہے, جب تک ہم قرضے میں ہیں, اس وقت تک ہماری جو انڈسٹری ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ گرو نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. سیاسی استحکام ہوگا تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ معاشی استحکام ہوگا. سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پھر معاشی استحکام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. انڈسٹریز جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکیں گی. جس طرح ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کیا, تو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ چیئرمین ایپٹاما کی ان کے مطابق
मुताबिक जो है वो 40% इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो बंद होने का खदशा है। अगर इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी तो फिर बेरोज़गारी का एक बहरान आएगा, बेरोज़गारी का एक तूफ़ान जो है वो सामने आएगा। लोगों के घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ सकते हैं। उसके साथ साथ हमने इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात की। जो शरह सूद है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो वो भी कम की गई है, लेकिन अभी तक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बरकरार हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है वो सिंगल डिजिट पे जो है वो लाया जाए। तो आज के सारे प्रोग्राम में जो है वो हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से बात किया, इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल के हवाले से बात की। ज़ाहिर सी बात है जो इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से काफ़ी परेशान भी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मज़ीद आसानियाँ जो है वो पैदा करे, ना कि इनके लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलात जो है वो खड़ी की जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतने ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के